बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिसका सबको इंतज़ार था वो सिलसिला हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच में मुआहदा तय पा गया। मैं बड़ी अहम चीज़ें आपको बताऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, इसराइल ने आखिरी मौके तक कोशिश की कि कुछ भी करके मुआहदा ना हो सके। उसकी वजह यह है कि इसराइल के लिए यहाँ पे जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने टारगेट इन्होंने रखे थे वो अचीव नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो आप देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस कैसे किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में क्या कहा, किस तरीके से उसने अनाउंस किया, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबको मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहदा तय हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा मुकम्मल हो गया है, जिसे उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। उन्होंने जो सोशल मीडिया उनका अपना है, ट्रुथ सोशल, उस पर अपना एक पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील मुकम्मल हो गई है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हुर्मुज़ को तमाम तजारती और बैनुल अक़वामी जहाज़ों के लिए जुमे को मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी फौरी तौर पर ख़त्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ट्रंप ने कहा कि तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है और दुनिया भर के जहाज़ अपनी मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये तो है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ईरानी सदर का भी है। ईरानी सदर ने ये दावा किया कि अमेरिका से बातचीत की मंजूरी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने दी है। यानी ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चंद लोगों ने यह फैसला कर लिया, बल्कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसमें रखा गया है। ईरान की बुनियादी तरजीहात जो हैं उनको सामने रखा गया है और सुप्रीम लीडर की हतमी मंजूरी से ही ये पेशरफ्त हुई है। ये ईरान के सदर मसूद पशकियान ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब ये तो हो गया ईरान का स्टेटमेंट। अब ज़रा देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ईरान की सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से, वो क्या है। सेक्रेटेरिएट आला कौमी सलामती कौंसिल जो ईरान की है, उन्होंने ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया। उस पैगाम में उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने शहीद रहनुमा की क़यादत में अमरीकी सहूनी दुश्मन पर अपनी बर्तरी को मुकम्मल कर दिया है और इस्लामी जमहूरिया के रहबर मुअज़्ज़म जो इस वक्त हैं मुश्तबा ख़ामनाई, उनके बारे में उन्होंने कहा उनके इक़दामात तमाम अवाम की हमायत और इस्लाम के मुजाहिदीन की अंत तक कोशिशों के तहत कई महीनों पर मुहित मुज़ाकरात के एक मुश्किल और शदीद दौर के बाद और आला कौमी सलामती कौंसिल की करारदाद की बुनियाद पर जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर याददाश्त का मतन, यानी हम ये जो मफाहमत की याददाश्त है या जो उसको आप वो कहते हैं MOU, उसका मतन जो है वो 14 जून की शाम ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में फ़ाइनल कर लिया गया है। फिर उन्होंने कहा जी लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग बंद हो जाएगी, फ़ौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी तौर पर और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और 19 जून को वो कह रहे हैं जी कि इस मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब होगी जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर होगी और हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात उस वक्त तक मुलतवी रहेंगे जब तक दूसरा फरीक याददाश्त मफाहमत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेता। इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कतर की हुकूमतों की कोशिशों को सराहता है। कतर ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसका अनाउंसमेंट भी किया था। अब इसराइल ने ना इसको ख़राब करने की कोशिश की। हुआ ये कि इसराइल की जानिब से बैरूत के मुदाफ़ाती इलाके ज़ाहिया के अंदर एक अटैक किया गया और इस हमले के बाद जो है वो ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा जी इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इससे तो हालात ख़राब हो जाएंगे और ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी लम्हात में ईरान से दरख्वास्त की कि वो हमला ना करे और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना ट्वीट है, पहले वो आप देख लें। आज सुबह बैरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था, ख़ास तौर पर एक ऐसे ख़ास दिन जब हम ईरान के साथ अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। इसराइल को ख़तरात के ख़िलाफ़ अपना दिफा करने का हक़ है, लेकिन जिस हमले का वो जवाब दे रहा था वो बहुत मामूली और बेमानी था, कोई भी ज़ख्मी या हलाक नहीं हुआ और इसे इस अहम अमल में खलल नहीं डालना चाहिए था। हम एक ऐसे मुआहदे के बहुत करीब हैं जो खित्ते में अमन लाएगा, बशमूल लबनान और तमाम फरीकैन को अब पीछे हट जाना चाहिए। इसराइल की तरफ से लबनान में कहीं भी मजीद हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी दूसरे फरीक को जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है उनकी तरफ से भी इसराइल के खिलाफ मजीद हमले नहीं होने चाहिए।
یہ ایک طویل اور خوبصورت امن کی شروعات ہو سکتی ہے. آئیے اسے برباد نہ کریں اور اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کا چینل 12 ہے اس کو ایک انٹرویو دیا. براک راوید نے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو چیزیں چھاپی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے نیتن یاہو کو ایک پیغام بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیروت پر اسرائیل کے حملے سے شدید ناخوش ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ایران معاہدے پر متوقع دستخطوں سے کچھ ہی دیر پہلے کیا گیا ہے جو نامناسب ہے. ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو نے یہ حملہ کیوں کیا. حزب اللہ نے فائرنگ کی لیکن وہ کسی سنسان اور بے آباد جگہ پہ لگی, کوئی بھی زخمی نہیں ہوا. پھر نیتن یاہو کو یہ بدبختانہ حملہ کیوں کرنا پڑا, وہ بھی بیروت میں. اس بات نے مجھے شدید غصہ دلایا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ایک فون کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ اسرائیل بیروت پر حملہ کر رہا ہے اور یہ اس وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہوا جب ہم معاہدے پر دستخط کرنے والے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو رہا ہے, یہ بہت برا ہوا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو نے بالکل بھی عقل اور سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہوں نے نیتن یاہو پر واضح کر دیا کہ وہ اس اقدام سے شدید ناخوش ہیں. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی یہی مانتے ہیں کہ ایران معاہدہ اسرائیل کے لیے اچھا ہے کیونکہ ایران کے پاس پھر جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور اگر اس کے پاس ہوئے جوہری ہتھیار تو پھر اسرائیل کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو بھی ختم کر دیا جائے گا, چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی اور اس پر دستخط ہو جائیں گے. میرے خیال میں دستخط آج ہی ہو جائیں گے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ انٹرویو دیا تھا. اسرائیل کو پرابلم یہ تھا کہ وہ جو سوچ رہا تھا وہ اس کو مل نہیں رہا تھا, لیکن ایران نے یہ حملہ روک کے عقل مندی کا ثبوت دیا اور اب یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ اسرائیل بیروت پہ یا لبنان پہ اٹیک نہ کرے, کیونکہ اسرائیل جب اب لبنان پہ اٹیک کرے گا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایران واپس اسرائیل پہ اٹیک کرے گا. یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہوا ہے. یعنی یہ دو ممالک ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے, لیکن اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے لبنان پہ تو ایران پھر اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے تو امریکہ بیچ میں نہیں آ سکتا. اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھیں گی. امریکہ آئے گا تو صحیح بیچ میں, لیکن فی الحال فوری طور پہ اب امریکہ ایک نئی جنگ میں نہیں جا سکتا. امریکہ نے اس جنگ میں حاصل کیا کیا, یہ ہے سب سے بڑا سوال. تو میں آپ کو سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں جو اس نے جنگ کے پہلے دن دیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہم اپنا کام ختم کر لیں گے, یعنی یہ جنگ مکمل کر لیں گے, تو آپ اپنی حکومت کا کنٹرول سنبھال لیجئے گا اور یہ سنبھالنے کے لیے آپ ہی کی حکومت ہوگی. تو اس نے ایرانی عوام کو کہا تھا کہ ہم آپ کا رجیم تبدیل کر دیں گے, یہاں کے حکمرانوں کو مار دیں گے, ہر چیز کنٹرول کر لیں گے, عوام کو حکومت دے دیں گے, عوام وہاں پہ ایک جمہوری حکومت بنا لے گی. اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی تھیں. جنگ کے پہلے دن ان کے بڑے بڑے دعوے تھے. لیکن امریکہ نے کیا حاصل کیا اور ایران نے کیا حاصل کیا, میں آپ کو 2 منٹوں میں بتاتا ہوں. امریکہ نے رجیم تبدیل کرنا تھا, وہ نہیں ہو سکا. فوجی طاقت زیرو کرنی تھی ایران کی, وہ نہیں ہو سکا. میزائل ختم کرنے تھے, ڈرونز ختم کرنے تھے. آج امریکی رپورٹوں کے مطابق وہ پہلے سے زیادہ مؤثر ہیں, وہ بھی نہیں ہو سکا. خطے میں امریکہ کو اپنی بالادستی قائم رکھنی تھی, اس کو بڑی چوٹ لگی ہے. اتحادی امریکہ کے بڑے اہم, خاص طور پہ جو نیٹو اتحادی تھے, وہ امریکہ نے بہت حد تک کھو دیے ہیں. دنیا کا امریکہ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہوا ہے. امریکی چودراہٹ جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑی ہے. آبنہ ہرمز کی صورتحال پہلے جیسی کبھی نہیں رہ سکے گی, یہ بات اب سب جانتے ہیں. ایران نے کیا حاصل کیا, تو ایران نے ایک تو متھ توڑ دی یہ والی کہ اسرائیل کے اندر کوئی بم نہیں جاتا یا امریکہ کو واپس مارا نہیں جا سکتا. امریکی ہتھیار ناقابل شکست ہیں تو آپ ان کی کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتے. یہ متھ ایران نے توڑ دی. اس نے اسرائیل کو بھی مارا, اس نے امریکہ کو بھی مارا. پھر انہوں نے اپنی ایک ڈیٹرنس قائم کی جس کو دبدبا کہتے ہیں آپ اردو میں, اور وہ انہوں نے قائم کر لی ریجن میں. پھر پابندیاں جو ایران کے اوپر تھی وہ ختم ہو جائیں گی. اب جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. یعنی ابھی خبر آ رہی ہے یو اے ای نے غالباً $3 ارب بحال کر دیے ہیں, باقی وہ کرنے جا رہے ہیں. قطر اور یو اے ای کے پاس ہی بہت زیادہ پیسہ ہے ایران کا, اور $10 بلین ہیں, بہت زیادہ پیسہ ہے. تو وہ پیسہ اگر ایران کو ملتا ہے فیوچر میں تو ایران کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ان کی تو بہت کامیابی ہے. ان کی پابندیوں کا جو خطرہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا, حملے کا خطرہ وہ بھی دور ہو گیا. پھر ایران دنیا کے ساتھ تجارت کر سکے گا. یعنی ابھی 4 ممالک اور ہیں, برطانیہ, فرانس, جرمنی اور اٹلی. یہ بہت امپورٹنٹ ملک ہے. یہ برطانیہ اور جرمنی تو دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں سے ایک ہے, اور فرانس بھی ٹاپ 10 کے اندر ہے, اور اٹلی ایک بہت بڑی اکانومی ہے. اس کے بعد اسپین اور باقی بھی آ جائیں گے. تو یہ اہم ترین یورپی ممالک نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایران
اپنے جوہری معاملات کو باقی ممالک کے ساتھ طے کر لیتا ہے اور ایٹمی ہتھیار نہیں بناتا، تو پھر ایران کے اوپر ہم بھی اپنی پابندیاں ختم کر دیں گے، یعنی یہ سب لوگ بھی ایران کے ساتھ تجارت کریں گے۔ ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ تعلیمی قابلیت ایران کے پاس ہے، ان کا تعلیمی نظام سب سے بہتر ہے، تو ان کے پاس مواقع بھی سب سے بہتر ہوں گے، تیل بھی ان کے پاس ہے اور پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے پاس ہیں، تو ایران کے لیے بہت بڑی دنیا کے اندر مارکیٹس کھلیں گی۔ بہرحال یہ ان کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور ایٹم بم ویسے بھی آیت اللہ علی خامنئی کا فتویٰ تھا کہ ایٹم بم نہیں بنانا۔ پھر جو ایران کے اندر رجیم اس وقت موجود ہے اس کو بڑا فائدہ ہوا، وہ مضبوط ہو جائے گا، مضبوط ہو بھی گیا، اس کو بہت فائدہ ہوا۔ حالانکہ پبلک بہت غصے میں تھی کہ امریکہ کے ساتھ ایک کمزور معاہدہ نہ کیا جائے، چند شکوں کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ شکیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے اس کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا، اور اوورآل آپ دیکھیں تو امریکہ کی نسبت زیادہ فائدے ایران کو ہوئے ہیں۔ اب ناظرین، محسن نقوی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فوٹو لگا دیا، انہوں نے کہا جی اس نے پھر سے کر دکھایا، اور اس نے پہلے پاکستان کے لیے کیا، اب اس نے دنیا کے لیے کیا۔ محسن نقوی پاکستان کا وزیر داخلہ بھی ہے اور پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان کا وزیر داخلہ تعریف کرتا ہے فیلڈ مارشل کی، ایک سرکاری آفیسر کی، اور وہ وزیر اعظم کی تعریف نہیں کرتا، یعنی فیلڈ مارشل کا فوٹو چپکا دیا سوشل میڈیا پہ اور اس کی تعریف کی، لیکن جو وزیر اعظم ہے جس کو عمران خان صاحب نے اردلی کا خطاب دیا، اس کا نہ فوٹو چپکایا نہ اس کی تعریف کی۔ یہ پاکستان کی ایک تلخ حقیقت ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ ہاں، یہ بات سب کو ماننی پڑے گی کہ پاکستان کے اوپر حکمران کیونکہ مسلط ہیں، اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کنٹرول ہے، شہباز شریف کو جعلی حکمران بنایا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو موقع ملا اور انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اس امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ایکچولی تو یہ پاکستان کا کردار ہے، پاکستان کی اہمیت ہے، اور پاکستان کی وجہ سے یہ لوگ پہچانے جاتے ہیں دنیا میں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ رول پلے کیا، تو جتنی جس کی بنتی ہے اتنی تعریف ہونی چاہیے، لیکن گیم اٹھاتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، چلے کہنے کو ہی ہے، تو وزیر اعظم کی کم سے کم فوٹو لگا کے اس کی تعریف اگر وزیر داخلہ کر دیتا، لیکن وزیر داخلہ نے اس موقع پر بھی وزیر اعظم کو آئینہ دکھایا اور یہ بتایا کہ باس کون ہے اور اردلی کون ہے، تو فیلڈ مارشل کا فوٹو وہاں پہ انہوں نے لگا دیا۔ تو چلیں، ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے، وہ جس کا مرضی فوٹو لگائے۔ اب آ جاتے ہیں آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر میں ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا میں جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج بڑے پیمانے پہ لوگ نکلے برطانیہ میں، بہت بڑی تعداد تھی، لوگوں نے بڑا زوردار احتجاج کیا، لوگ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ ایک ہی بات کر رہے تھے، خواتین، مرد، بچے، بزرگ سب ایک بات کر رہے تھے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ انہوں نے انگلش میڈیا کو بھی انٹرویو دیا، انہوں نے پاکستانی میڈیا کو بھی انٹرویو دیا، انہوں نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ان کے پیغامات وائرل ہوئے، تو وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، ہماری پاکستان سے کوئی دشمنی یا لڑائی نہیں ہے، نہ پاکستان کے اداروں سے ہے، ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو حق مانگنے والے لوگوں کو دہشت گرد قرار نہ دیا جائے۔ اب سیکورٹی فورسز جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنوں پر بار بار کریک ڈاؤن کرتی ہے، اور اس میں لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 2 کی خبر آتی ہے، کبھی 4 کی خبر آتی ہے، کبھی 8 کی خبر آتی ہے، تو بار بار لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں جب سیکورٹی فورسز اٹیک کرتی ہیں، چاہے کوٹلی میں ہو، چاہے راولا کوٹ میں ہو، چاہے کسی اور جگہ پہ ہو، راستے بند کیے ہوئے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود لوگ دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ سیکورٹی فورسز کریک ڈاؤن کرتے ہیں، کافی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، ہر دفعہ درجنوں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی زخمی ہوتے ہیں کیونکہ لوگ آگے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیری ہار نہیں مانتے، وہ دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ پھر میدان لگا لیتے ہیں۔ اب تو خواتین بھی بیچ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو عملی طور پہ آزاد کشمیر میں جو کاروباری زندگی ہے وہ منجمد ہے، یعنی فریز ہو گئی ہر چیز، انٹرنیٹ بند ہے، ٹرانسپورٹ اور راستے بند ہیں، کشیدگی کا خطرہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا، اور سرکاری ٹی وی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہے، بالکل ویسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں جس طرح سرکاری ٹی وی کہتے تھے کہ بنگلہ دیش میں سب کچھ نارمل ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو سرکاری ٹی وی تو ہمیشہ سے آپ کو چیزیں نارمل کر کے بتاتے ہیں، لیکن حالات گراؤنڈ میں ویسے نہیں ہیں۔ جو آزاد کشمیر سے اطلاعات آ رہی ہیں، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور کشمیر میں عملی طور پہ 1 ہفتے سے ایک لاک ڈاؤن جیسی کیفیت ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، راستے بند ہیں، اور جو راستے تھوڑے بہت کھلے رہنے چاہیے تھے وہ سیکورٹی فورسز نے خود بند کر دیے ہیں۔ یہ وہاں پہ اس وقت سچویشن ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے پوری دنیا میں، اور عالمی میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بہت کھلی چھوٹ دے دی سی سی ڈی کو،
اور انہوں نے کافی لوگ قتل کیے ہیں، 2000 سے زائد لوگ قتل کیے جا چکے ہیں، اور یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہو یا عدالت کے ذریعے سے انصاف دیا گیا ہو۔ دیکھیں، قانونی طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے کسی مجرم کو پکڑا یا ملزم کو پکڑا، آپ اس کو لے کر گئے عدالت میں، آپ نے جرم ثابت کیا، جب جرم ثابت ہو گیا تو اس کے بعد عدالت اس کو سزا دے دے، یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ رات کو 12 بجے ایک عدالت لگتی ہے لاہور میں، اور اس عدالت کے اندر یہ فیصلہ کرتا ہے ایک سرکاری آفیسر جو ماضی میں بہت کرپٹ آفیسر مشہور تھا، بہت بے ایمانی کرتا رہا ہے، اس کے کیسز بھی ہیں۔ وہ آفیسر رات کو 12 بجے اس عدالت میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ قتل کر دیے جائیں گے، اور اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد مختلف شہروں کے اندر پولیس مقابلے ہوتے ہیں اور سی سی ڈی والے جو ہے وہ بندے مار دیتے ہیں۔ اب یہ جو ایک سی سی ڈی ہے یہ بندے مارنے کے لیے مشہور ہو چکی ہے، اور ان کا ہاتھ بہت کھل گیا ہے۔ اب یہ ہاتھ چھٹ ہو گئے، اور ان کی کوئی بنیادی ٹریننگ تو ہے نہیں، تو انہوں نے کیا یہ کہ چکوال میں آسٹریلیا سے واپس آئی ہوئی تھی ایک فیملی، ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کے اوپر ہی فائرنگ کر دی، فیملی کے اوپر۔ ایسے نان پروفیشنل لوگ ہیں، وہ وہاں سے گاڑی لے کے نکلے، ان کے اوپر فائرنگ کر دی۔ 9 سال کی بچی ہے چھوٹی، وہ اس واقعے کے اندر شہید ہو گئی۔ غالباً جو انفارمیشن ملی اس کو 5 گولیاں لگی ہیں، اور سرکاری گن سے اس کو یہ 5 گولیاں ماری گئیں۔ گاڑی کو چھنی کر کے رکھ دیا سی سی ڈی والوں نے، یعنی بنیادی ٹریننگ نہیں ہے، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ یہ ڈاکو ہیں یا عام شہری ہیں۔ اب وہ آسٹریلیا سے پلٹ کے آئے ہوئے تھے، 2 لوگوں کو وہاں پہ اور گولیاں لگ گئیں، عدیل کو اور عفان کو، یہ 2 لوگ زخمی ہو گئے، جبکہ ایک معصوم بچی ہے چھوٹی 9 سال کی، کوئی 10 سال بتاتا ہے، کوئی 9 سال بتاتا ہے، اور یہ ہانیہ، یہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ اب بچی وہاں پہ مار دی گئی، شہید ہو گئی، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، سی سی ڈی ڈسکس ہو رہی ہے، اور سی سی ڈی نے جس طرح قتل عام کیا ہے پنجاب میں، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی شہباز شریف نے بھی اپنے دور میں پولیس سے بندے مروائے تھے، لیکن جس طرح سی سی ڈی نے یہ کام کیا ہے، ایسا ہم نے کبھی ماضی میں سنا بھی نہیں تھا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ گرم پانیوں میں بیچاری بہت ہاٹ واٹرز میں ہے، ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، اور ان کے اوپر دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہی نوجوانوں کی جانب سے کہ آپ بجٹ میں سہولت کاری نہ کریں۔ یعنی آپ بجٹ میں اگر سہولت کاری کریں گے موجودہ رجیم کی، تو یہ عمران خان کے ویژن سے غداری ہوگی۔ یعنی اربوں روپیہ جو عوام کی ملکیت ہے یا عوام کی امانت ہے، وہ آپ لوٹا دیں اگر اس فیڈرل گورنمنٹ کو جس نے عوام سے تمام سہولتیں اور سبسڈیز اور ترقیاتی پروگرام چھین لیے ہیں، تو یہ ایک بڑا ایشو ہو جائے گا۔ تو ایک خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، سرکار ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے، اس کے بیچ میں ایک پھڈا پڑا ہوا ہے، اور اس بیچ میں عدالت میں کیس بھی لگ گیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو سہیل آفریدی کی درخواست ہے کہ ملاقات نہیں کرواتے۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ شاید اب سہیل آفریدی کی ملاقات کروا دی جائے، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور کر دیا، فیڈرل گورنمنٹ کو کافی انہوں نے جو ہے وہ فائدہ دے دیا۔ یعنی جو احتجاج وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا، جو تحریک وہ بنا سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں بنائی، جو چیزیں وہ اس رجیم کے خلاف کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ گزشتہ چند دنوں سے ان کا رویہ کافی تبدیل ہے۔ اور شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، محسن نقوی سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، دیگر کچھ اور بھی ان کی ملاقاتیں رپورٹ ہوئیں، تو وہ اب ایک مفاہمت کا رستہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ مفاہمت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جائے گی، اور اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے آنے والے وی لاگز میں۔ جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔